बिस्मिल बाय मेहरुन्निसा शामीर। दादी के कमरे में आज एक बार फिर रौनक लगी थी। पलंग पे कपड़े बिखरे पड़े थे, वही जो जीनिया की शादी के लिए लाए गए थे। सामने टीवी चल रही थी जिस पे इस वक्त किसी ड्रामे की आखिरी किस्त चल रही थी। ये तो था ही बगैरत, मुझे इससे यही उम्मीद थी। हीरो के आखिरी कारनामे पे दादी का तबसरा। ज़रा इसकी बीवी बच्चों की तस्वीर दिखाना कूंज टीवी से ज़रा नज़र ना हटाई। इनके दाएं घुटने पे जीनिया सर रखे हुए थी, टांगे सीने से लगा रखी थी, जबकि कूंज अब तक जोड़े उलट पुलट रही थी। अल्लाह अल्लाह, इसमें से कौन सा रखूं? इसके निराले गम थे। तुम्हें कह रही हूँ इसके ख़ानदान की तस्वीर दिखाओ, जूता उठाऊं क्या? दादी का मूड बुरी तरह ख़राब हो रहा था। कूंज ने कोफ से अपना मोबाइल उठाया। इसी लम्हे ड्रामे की किस्त ख़त्म हो गई। कूंज ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर जीनिया को देखा, फिर टीवी को, जहाँ लड़का लड़की आखिर में शादी कर चुके थे। जीनिया खाली खाली नज़रों से टीवी को देख रही थी। कूंज को बेख्तियार मलाल सा हुआ। बेदिली से मोबाइल वापस रखा और दादी के कंधे पे सर रख लिया। दोनों बाजू दादी के बाजू से जोड़ लिए और मुंह बसोड़ लिया। कहानियाँ इतनी अच्छी होती है ना दादी, आखिर में विलन सामने आ जाता है, बुराई का खात्मा हो जाता है, अच्छाई जीत जाती है। और वो एक पल को रुकी, एक बेबसी भरी नज़र अपनी बहन पे डाली। और लड़का लड़की हमेशा मिल जाते हैं। इसका गला भारी हो रहा था, इसे तरस आ रहा था, इसे जीनिया पे बहुत सारा तरस आ रहा था। दादी ने गहरी सांस भरी, अपनी गोद में लेटी जीनिया को देखा। अब कि वो बोली तो इनका लहजा घर के बड़ों जैसा था। कहानियों के पास सारी ज़िंदगी नहीं होती कूंजा। कहानियाँ बस एक महदूद मुद्दत के लिए हमारे साथ रहती हैं। इनका असल हमें सबक देना होता है, इनको ख़त्म होना होता है, दिनों में, महीनों में या घंटों में, ताकि एक नई कहानी और नया सबक आपकी ज़िंदगी में जगह बना सके। कूंज खामोश हो गई, लेकिन जीनिया नहीं। इसकी खोखली आवाज़ में पूछा सवाल दादी के कानों में गूंजा। असल ज़िंदगी कहानियों जैसी क्यों नहीं होती अम्मा? मोहब्बतें मिल जाएं, सच्चाई सामने आ जाए, दोस्त साथ रहें, गलत फहमी किसी रोज़ ख़त्म हो जाए। एक पल को वो ठहर गई, और जिसे पुकारो वो सही वक्त पे चला आए। इसकी आखिरी बात पे इन तीनों का दिल एक साथ दुखा था। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां करता है बच्चे। कई बार इसे गलतियों के बाद पता चलता है कि इसे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके पास एक शिकवा होता है कि काश कोई होता जो इसे समझाता कि फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ तरीके से फ़ैसला लेना था। दादी ठहर ठहर कर बोल रही थी। हर इंसान के पास इंसान नहीं होते। कुछ लोगों के पास नसीहत देने को कहानियाँ होती हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने और फ़ैसला लेने को कुछ किरदार होते हैं, जिन्हें देखकर वो अपने लिए वैसा फ़ैसला लेते हैं जिनसे वो सीख जाते हैं। कहानियों को अंजाम पे जाना होता है ताकि वो आपको कुछ अच्छा सिखा सकें। कहानियों का अंजाम आपको बताता है कि आपने अपना अंजाम कैसा रखना है, क्या चीज़ है जो आपको बचाएगी। कहानी के अंजाम हमेशा अच्छे क्यों होते हैं दादी? सिर्फ अच्छे अंजाम वाली कहानियाँ क्यों पसंद की जाती हैं? कूंज की आवाज़ कहीं दूर से आती थी। दादी ने लंबी सांस ली। वो लोग असल कारी होते ही नहीं जिनको कहानी का अंजाम खुशगवार चाहिए हो। ऐसे लोग बस अपनी नाकाम हसरतों को दो किरदारों के दरमियान पूरा होते देखना चाहते हैं। असल कारी वो होता है जो बुरे अंजाम से कुछ सीखे। तुम्हारी पहली बात से इख्तिलाफ है मुझे। कहानियों के अंजाम हमेशा खुशगवार नहीं होते, बल्कि नाखुशगवार अंजाम ज़्यादा बिकता है। सस्सी पन्नू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, सोनी महिवाल, इन सब के अंजाम भी तो बुरे थे। लेकिन क्या कोई है जिसने ये कहानी ना पढ़ रखी हो? कहानी को इसके अंजाम से नहीं, इसके सबक से पहचानना चाहिए। अपनी नाकाम हसरतों को दो किरदारों के दरमियान सोचना छोड़कर आगे आने वाली ज़िंदगी के मुस्बत फ़ैसले लेने चाहिए। यही है असल कहानी, यही है ज़िंदगी। काफ़ी देर खामोशी रही, जिसे अब कूंज ने तोड़ा था। अच्छा दादी, वो भेड़िए और शहरबानों वाली कहानी सुनाए ना? कूंज लाड कर रही थी। अभी जो अगर दादी का ड्रामा चल रहा होता तो वो सही लाड पूरे करती, लेकिन खैर। शहरबानो मेरे बचपन की दोस्त थी, बड़ी खूबसूरत और ज़हीन। दादी ने कहना शुरू किया। जो इसको देखता था बस देखता रह जाता था। इसका चेहरा चमकदार था। दादी, वो हाइलाइटर लगाती होगी। कूंज ने अपनी टांग अड़ाई। जीनिया मुस्कुराई थी, सुनहरी आंखों में तकान थी। कमबख्त हमारे ज़माने में मेकअप नहीं होता था। हमारा सिंगार क्या था भला? सुरमा लगा लिया, मसवाक से दांत साफ किए, 2 चुटिया गूंदी और ये हो गए तैयार। कूंज ने भवें सुकेड़ी। हाँ, इतनी आप कतरीना कैफ,
وہ بڑبڑائی۔ دادی نے ضبط کیا اور کہانی جاری رکھی۔ ہاں تو شہر بانو کی بہن کے یہاں بیٹا ہوا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بڑی بہن سے ملنے دوسرے گاؤں جا رہی تھی جب بھیڑیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ بیچاری چھوئی موئی سی تو تھی، ڈر گئی لیکن ہمت نہ ہاری۔ زینیا نے پہلو بدلا۔ یہ کہانی کا اصل نہیں تھا۔ کونج دھیان سے سن رہی تھی۔ بھیڑیا جیسے ہی اسے کھانے آیا، شہر بانو نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ بھیڑیا رک گیا نا دادی؟ کونج ایک بار پھر درمیان میں بولی تھی۔ 1000 دفعہ سنی ہوئی کہانی تھی لیکن ہر دفعہ پہلے جیسی فیسینیٹنگ کرتی تھی۔ ہاں بھیڑیا رک گیا تھا۔ شہر بانو نے اسے کہا کہ وہ اپنی بہن سے آنے کا وعدہ کر چکی ہے، اسے جانے دے کیونکہ اگر وہ نہیں گئی تو وعدہ خلاف کہلائے گی، اور اگر بھیڑیے نے اسے کھایا تو اللہ کے حضور اس کی شکایت دے گی۔ زینیا اب کے اٹھ بیٹھی تھی۔ دادی کو تادیبی نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو یہ اصل نہیں ہے دادی۔ بوڑھی قصہ گو نے نظریں چرا لیں۔ بھیڑیا ہٹ گیا اور شہر بانو کو جانے دیا۔ شہر بانو نے وعدہ پورا کیا اور اپنے بھانجے کو دیکھ کر حسرت پوری کی۔ کونج کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ زینیا کی آنکھوں میں استضاء تھا۔ شہر بانو واپس اسی رستے سے گئی لیکن بھیڑیا نے اسے نہ کھایا کیونکہ وہ اسے نہ کھانے کا وعدہ کر چکا تھا۔ بغیر کوئی مدت طے کیے شہر بانو نے باقی ساری زندگی سکون سے گزاری۔ شادی کی، بچے ہوئے اور پھر زندگی بہت اچھی گزری۔ کہانی ختم ہو گئی تھی۔ اسی لمحے کونج کا موبائل بجا۔ وہ کال سننے باہر چلی گئی تو زینیا نے دادی کو دیکھا۔ اسے جھوٹی کہانیاں مت سنائیں دادی، اسے بتائیں کہ اس دنیا میں ہر انسان بھیڑیا ہے اور بھیڑیے کسی انسان کو نہیں بخشتے۔ اسے بتائیں کہ شہر بانو کا سارا حسن بھیڑیوں نے نوچ لیا تھا، حسرتیں پوری نہ ہو سکیں اور وہ ایک ٹریجک اینڈنگ لے کر اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ دادی نے مسکرا کر اس ضدی لڑکی کو دیکھا، ذرا سا توقف کیا، پھر کہنے لگی، جب تم چھوٹی تھی نا میں تمہیں بھی یہی کہانی سناتی تھی۔ تم کونج کی طرح سوال نہیں کرتی تھی لیکن تم اس کہانی سے خوش نہیں ہوتی تھی۔ تم 14 سال کی تھی زینی جب وہاں اس دروازے کی چوکھٹ پہ، انہوں نے دروازے کی جانب اشارہ کیا، آنکھیں زینیا کے چہرے پہ جمائے رکھیں، تم نے وہاں کھڑے ہو کر عجیب سی آنکھوں کے ساتھ پوچھا تھا، بلکہ بتایا تھا، تم نے کہا تھا شہر بانو کو بھیڑیا کھا گیا تھا نا دادی؟ وہ کبھی اپنے بھانجے سے ملی تھی نا؟ دنیا میں ہر انسان بھیڑیا ہوتا ہے اور بھیڑیے وعدے نہیں نبھاتے ہیں نا؟ زینیا پلک تک نہ جھپک سکی۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب اسے قصہ خو سے سننے کی ضرورت نہیں رہتی، جب وہ قصے بوجھ لیتا ہے۔ تمہارا وقت جلدی آ گیا تھا، کونج کا وقت ابھی آئے گا۔ زینیا کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بستر سے پیر اتار رہی تھی۔ میں نے کہانی کاروں سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں دیکھا۔ اگر کہانی کار جھوٹ نہ گڑھیں تو تم اپنی کہانی کا سچ نہ جان پاؤ۔ دادی خفا ہی تو ہو گئی تھی۔ کہانی کار تھی وہ بھائی۔ دادی کے کمرے سے واپسی پہ وہ تھکے تھکے قدموں سے بیٹھک چلی آئی تھی۔ ٹیلی فون کئی دنوں سے خراب پڑا تھا اور زینیا مشین بدیس تھی، لیکن چند دنوں سے انہیں بھی کہاں وقت ملتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ٹیلی فون کی جانب بڑھائی۔ عبداللہ سے رابطے کا واحد ذریعہ۔ اسے اس ٹیلی فون سے بھی عقیدت تھی۔ اس نے اسٹول کے نیچے سے اپنا سامان نکالا اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کام میں مگن نظر آ رہی تھی۔ پرزے الگ کیے، سر جھکائے، منہمک اور فیسینیٹ سی۔ یہ ٹیلی فون کئی بار اس کے پار سے عبداللہ کی آواز آئی ہوگی۔ یہ مشینی پرزہ نہیں تھا، یہ معتبر تھا، اس کی تعظیم فرض تھی۔ دفتن دروازے پہ کونج نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں اس کی ڈائری تھی، ہونٹوں میں مسکراہٹ، وہی مسکراہٹ جو ایک نیا شعر سنانے کے لیے آتی تھی۔ عرض کیا ہے، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ وہ جو بساتے جاں ہی الٹ گیا، وہ جو بیچ راہ میں پلٹ گیا، اسے پھر بلانے سے حصول کیا، اسے مت بلا، اسے بھول جا۔ کیسا تھا؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ زینیا نے سر نہیں اٹھایا۔ بالآخر تمہارے اندر کی ناکام شاعرہ جاگ گئی، یہ معجزہ کیوں کر ہوا؟ اس کے ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے، مشینیں اس کے لیے کبھی مشکل نہیں رہی تھیں۔ کونج گہری سانس لیتی آگے آئی۔ کئی دنوں سے میرے اندر کی شاعرہ کے مزاج خراب تھے، نہ غزل کا وزن برابر ہو رہا تھا، نہ قافیہ میل کھا رہا تھا۔ وہ زینیا کے ساتھ نیچے آ کر بیٹھی۔ اور اس سب کی وجہ کیا تھی؟ زینیا اب روئی کے گول سے ٹیلی فون کے اندرونی پرزے صاف کر رہی تھی۔ حق ہا وجہ کیا ہونی ہے؟ شاعرہ کو لگا تھا کہ ان کی
ہم شیرہ کی زبردستی نسبت طے کی جا رہی ہے۔ اسی غم میں ہم نے اپنی ایک شاعری کی کتاب جلا دی۔ ہیں تم نے میرے لیے کتاب کیوں جلا دی؟ زینیا نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ تیل میں ڈوبا روئی کا گولا اب بھی ہاتھ میں تھا، پانی سے گاڑھا خون۔ یک سطری جواب، آنکھیں سنجیدہ، چہرہ مطمئن۔ خیر، ہم نے سوچا جب ہماری بہن کو کوئی پرواہ ہی نہیں، پھر ہم کیوں قوم کو ایک اچھی شاعرہ سے محروم کریں؟ تو پھر عرض کیا ہے۔ زوں زوں موبائل کی چنگھاڑتی آواز پہ شاعرہ بدمزہ ہوئی تھیں، لیکن زینیا کی آنکھیں سکڑی تھیں۔ اس نے ایک نظر موبائل پہ آتی کالر آئی ڈی دیکھی، پھر کونج کو دیکھا۔ یہ تمہیں کیوں کال کر رہی ہے؟ تم نے تو اسے چھوڑ نہیں دیا تھا۔ مشکوک تفتیشی لہجہ، تصحیح کرو، میں نے اسے نہیں، اس نے مجھے چھوڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل بند کر دیا۔ اور اس نے تمہیں کیوں چھوڑا؟ شاعری کی زبان میں جواب عرض ہے، خود بخود چھوڑ گئے تو چلو ٹھیک ہوا، اتنے احباب کہاں ہم سے سنبھالے جاتے، ہم بھی کوچا جانا سے غالب کی طرح نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے۔ داد دوں یا لعنت؟ اس کی بڑی بہن سنجیدہ تھی۔ جو چاہے دے دے، ہم ایمرجنگ شاعر ہیں، سب دل سے قبول کر لیتے ہیں۔ اس نے آنکھیں ٹپٹپائیں۔ زینیا نے گہری سانس لی اور ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ مٹی دھول صاف ہو چکی تھی، اب وہ اسکرو ڈرائیور سے ٹیلی فون واپس جوڑ رہی تھی۔ اچھا زینی، یہ بتاؤ، اگر عبداللہ آ جاتا تو تمہاری ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں نا؟ عبداللہ آ جاتا تو میری ساری فکریں مزید بڑھ جاتی۔ مصروف لہجہ، عبداللہ کے ساتھ مجھے آخری سانس تک بے یقینی رہتی۔ وہ مجھ سے شادی کی حامی بھرتا تو نکاح والے دن نہ آنے کی بے یقینی، وہ گھر لے جاتا تو بیچ راستے میں مجھے چھوڑ دینے کی بے یقینی، اولاد ہو جاتی تو اولاد سمیت گھر سے باہر نکال دینے کی بے یقینی۔ اس نے ایک پل کو آنکھیں اٹھا کر کونج کو دیکھا۔ عبداللہ میرے جنازے کو بھی ڈس اون کر سکتا تھا، اس سے کوئی بید نہیں۔ کونج نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ایک طرف تم کہتی ہو عبداللہ تمہارا کمفرٹ ہے، دوسری طرف تم کہتی ہو عبداللہ کے ساتھ بے یقینی رہتی۔ زینیا جھکے سر کے ساتھ مسکرائی۔ اٹس کمپلیکیٹڈ۔ جن لوگوں کی بچپن سے منگنی ہو چکی ہوتی ہے وہ ذرا مختلف ہوتے ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں۔ ہم خود کو کئی سال ایک گھر میں تصور کرتے آئے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے 1,00,000 بار تصور کیا ہے، عبداللہ، میں اور اس کی آبائی حویلی۔ اس نے سر جھٹکا۔ اگر وہ میرے ساتھ برا کرتا تو میں اس کے لیے تیار تھی، اگر وہ میرے ساتھ اچھا رہتا، ابا کا بدلہ مجھ سے لے لیتا یا پھر کچھ بھی ہو جاتا۔ میں نے 23 سالوں میں اس کے خیالوں کے ساتھ گزار دیے۔ وہ اچھا یا برا نہیں لگتا تھا، عبداللہ مجھے میرا لگتا تھا، وہ میرا کمفرٹ تھا، کیونکہ میں اس کے ساتھ انکمفرٹیبل ہونے کو تیار تھی۔ عبداللہ میرے لیے جو تھا وہ میری ساری زندگی کسی کو سمجھا نہیں سکوں گی۔ اور عبداللہ، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ اسے لگتا ہوگا میں اس کا انتظار کروں گی ساری زندگی، یا پھر میں اس کے پیچھے آؤں گی سسی کی طرح۔ لیکن وہ شاید بھول گیا ہے کہ نہ یہ کیچ مکران ایک علاقہ ہے، نہ میں سسی اور نہ وہ پھنو ہے۔ پھنو ایک بلوچی لوک داستان ہے، کیچ مکران نامی علاقے کی ایک مشہور داستان، جس میں پھنو یعنی سسی کے شوہر کو اس کے بھائی اغوا کر جاتے ہیں اور سسی اس کے عشق میں خاک ٹھانتی ہے۔ مارے حیرت کے کونج کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس دن جب عبداللہ کا فون آیا تھا تب میں نے اسے سنا تھا زینی، اس نے ابا سے کہا تھا تم اس کے لیے اگلے 100 سال بھی انتظار کر سکتی ہو۔ تم دونوں کیا ہو زینی، سول میٹس؟ زینیا نے سرگوشی کی۔ کونج نے بے اختیار جھرجھری لی تھی۔ اللہ معاف کرے، تم لوگ اگر سول میٹ ہو تو میری توبہ۔ خیر مجھے یہ بتاؤ، عبداللہ تمہارا منگیتر ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیا لگتا تھا؟ یعنی وہ ہماری پھپھو کا بیٹا ہے۔ زینیا نے اس کی بات کاٹی۔ وٹے سٹے کی شادیاں تھیں، یعنی ابا کی دونوں بہنوں کی شادی عبداللہ کے گھر ہونی تھی۔ زینی، مجھے صاف صاف سمجھاؤ، الجھاؤ مت۔ اسے کوفت ہوئی۔ زینیا نے گہری سانس لی۔ اچھا ٹھیک ہے، سنو، عبداللہ کے دادا اور ہمارے دادا نے اپنے بچوں کے رشتے آپس میں طے کر دیے، یعنی ہماری 2 پھپھو ان کے گھر جائیں گی اور ان کے گھر سے 2 لڑکیاں ہمارے گھر آنی تھیں۔ دونوں عبداللہ کی پھپھو تھیں، سمجھ آئی؟ ہماری ایک پھپھو شادی کر کے اپنے گھر چلی گئیں، جو کہ عبداللہ کی اماں تھیں۔ ہماری دوسری پھپھو کی
شادی نہیں ہو سکی کیونکہ عبداللہ کے چچا نے کسی اور عورت سے شادی کر لی اور ہماری پھپھو کو ڈس اون کر دیا، سمجھی؟ اس نے رک کر تصدیق چاہی۔ ہاں سمجھ گئی، کونج نے جلدی جلدی سر ہلایا۔ تو جب انہوں نے ہماری پھپھو سے شادی نہیں کی تو پھپھو نے صدمے سے خودکشی کر لی۔ عبداللہ کے چچا کی وجہ سے ہماری پھپھو نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد ابا کو طیش آ گیا۔ یوں ابا نے اماں کو، جو کہ ان کی منگ تھی، کافی عرصہ تک ڈس اون کر دیا، بلکہ شادی کے کچھ عرصے بعد بشر کو ان سے چھین کر اپنے پاس رکھ لیا اور انہیں میکے چھوڑ دیا۔ یہ ایک سزا تھی ان کے خاندان کے لیے۔ عبداللہ بھی اپنی پھپھو کا بدلہ لے رہا ہے، یعنی ہماری اماں کا بدلہ۔ وہ بھی مجھ سے دیر شادی کرے گا جیسے ابا نے اماں سے کی۔ وہ سارے خاندان میں ہمارا مذاق بنانا چاہتا ہے جیسے ابا نے ان کا بنایا تھا۔ اوہ، اتنی بڑی ہسٹری! اس کے لب اوہ کی شکل میں گول ہوئے۔ ویسے ہی عبداللہ دکھتا کیسا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ زینیا ٹیلی فون جوڑ چکی تھی اور اب اسے واپس جگہ پہ رکھ رہی تھی۔ نہ ابا کو پتا ہے نہ بشر کو، کیونکہ جب عبداللہ کے چچا نے ہماری پھپھو کو ڈس اون کیا تھا تب برادری نے ان کو گاؤں سے چلے جانے کا فیصلہ سنایا تھا۔ عبداللہ اور اس کا سارا خاندان کسی بڑے شہر شفٹ ہو گیا تھا۔ عبداللہ کے دادا کو وعدہ خلافی اور عورت کو ڈس اون کروانے کی سزا ملی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ ہمارے گھر کبھی نہیں آتے تھے، نہ ہم ان سے ملتے تھے۔ ہماری بڑی پھپھو یعنی عبداللہ کی ماں ہم سے نہیں ملتی تھی۔ ایک منٹ، کونج نے اسے ٹوکا۔ یہ سارے مسائل ابا کی شادی سے پہلے ہوئے تھے، یعنی تب تو تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی؟ پھر تمہاری منگنی کیسے ہوئی؟ میری منگنی کبھی ہوئی ہی نہیں۔ ہمارے یہاں ایک رسم ہے پیٹ، اس رسم میں یوں ہوتا ہے کہ جب کسی لڑکی کی شادی کسی جگہ طے کی جاتی ہے تو اس کے سسرال سے پیٹ نامی معاہدہ طے ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی پہلی بیٹی کا رشتہ اس کے ماموں اور نانا طے کریں گے۔ اماں کا رشتہ طے کرتے وقت یہی معاہدہ ہوا تھا۔ اماں کی پہلی بیٹی یعنی میں، میرے معاملے میں یہ فیصلہ عبداللہ کے ابا اور دادا نے کرنا تھا، اور یوں زینیا حاکم پیدا ہونے سے پہلے عبداللہ کے نام تھی۔ کونج مروب نظر آتی تھی۔ زینیا نے اضافہ کیا، ابا کی شادی ہوئی اور اس کے بعد بھی ہم سب کبھی نہیں ملے۔ گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، لوگ دشمنی رکھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل بھول جاتے ہیں، لیکن انتقام اور اپنی عورت نہیں۔ عبداللہ بھی مجھے نہیں بھولا، نہ اپنا انتقام۔ جو بھی ہوا ہے زینی، تم بالاج سے شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتی۔ ہم شاعر اور رائٹر چہرے پڑھ لیتے ہیں، بالاج وہ نہیں ہے جو نظر آتا ہے، وہ اپنے لیے تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ ایسا مرد نہیں ہے جو ساتھ دے، وہ مشکلات میں تمہیں چھوڑ کر آسانی کو چنے گا۔ زینیا نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ بالاج جیسا بھی ہے، عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے مرد کو جیسے مرضی اٹھائے بٹھائے۔ میں بالاج کو بدل سکتی ہوں۔ ایک عورت مرد کو بدل سکتی ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکتی ہے، اپنی باتیں منوا سکتی ہے۔ عورت کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ مرد کو بدل سکتی ہے۔ مجھے تو اپنے خاندان کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کونج ہلکان ہو گئی تھی۔ کہاں تم بالاج سے بیزار اور کہاں اس کو بدلنے کی دعوے۔ زینیا مسکرائی۔ کہا نا، اٹس کمپلیکیٹڈ۔ امرا کی ایک کالونی اس پہر خاموش سی تھی۔ درختوں سے گرتے پتوں نے سڑک کو ڈھک رکھا تھا۔ اسلام آباد کی کوئی سڑک ایسی نہ ہوگی جہاں پتے نہ بکھرے ہوں، کبھی خزاں کے تو کبھی بہار کے۔ سڑک کے اطراف میں لگے پولز پہ روشنیاں آنکھوں کو چندھیاتی تھیں، ہوائیں بدن کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ اونچی نیچی صاف ستھری سڑکیں قدموں کو چلتے رہنے کا دعوت نامہ دیتی ہیں۔ اسلام آباد کے ذکر پہ ذہن میں بس ایک لفظ آتا ہے، ایستھیٹک، اور یہی ایک لفظ اس کے سارے حسن کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ دو ہیولے اس وقت ایک لمبی واک پہ نکلے ہوئے تھے۔ ان کے قدم پتوں پہ پڑتے تو چرچراہٹ پیدا ہوتی تھی جو اسلام آباد کے سکون میں ارتعاش پیدا کرتی تھی۔ دونوں ہیولوں میں ایک ڈھلتی عمر کا مرد تھا اور ایک درمیانی عمر کا۔ پتوں کی چرچراہٹ کے درمیان تم ایک آواز سنو گے، تم نے کیوں ساری دنیا اپنے خلاف کر لی ہے؟ ایک مرد تعصب سے بولا تھا۔ دوسرے نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں کیوں ساری دنیا میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ میں کیا کرتا ہوں؟ سانس لیتا ہوں تو جینے کا الزام لگتا ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ تم اتنے معصوم نہیں ہو کیس جتنے بنتے ہو۔ خفا خفا سا تبصرہ۔ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں جتنا میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ چلتے چلتے وہ ٹھہر گیا تھا۔ اسٹریٹ پولز کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آتا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے بختیار اندھیرے میں تھے۔ تم دنیا کو بتاؤ کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ خدا کی قسم میں نہیں ہوں،
وہ مسکرا کر یاد دہانی کروا گیا۔ تم اپنے گھر اپنے خاندان کے ساتھ نبھانا سیکھو، تم مہدی کے ساتھ تعلقات درست کر لو، اپنے دل سے اس کے لیے نفرت نکال دو۔ یہ نفرت اس دن نکلے گی جس دن میرے جسم سے سانس، میں اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہا ہوں، اسے برداشت کر رہا ہوں، یہ کافی ہونا چاہیے۔ میں اسے کوئی نقصان نہیں دے رہا چچا۔ اس کی آنکھیں غیر آرام دہ ہو رہی تھیں، چہرے پہ اضطراب پھیل رہا تھا۔ کچھ دیر قبل کی بشاشت کلفت میں بدل رہی تھی۔ بختیار نے رنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ تم کسی کی موت کا پروانہ رواں کر چکے ہو کیس، تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا؟ ایک لمحے کو کیس پلک تک نہ جھپک سکا، البتہ چہرے کے تاثرات نارمل رہے۔ کئی پل وہ بس انہیں دیکھتا رہا۔ کئی لمحے بعد اس کی سنبھلی ہوئی آواز تمہیں سنائی دے گی۔ میں نے اتنے سال اسے زندہ رہنے دیا، اب لگتا ہے اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ وہ ایسا شفاق ہوا تھا کہ کسی کو بھی اس سے خوف آئے۔ آپ سب کو مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ میں بھی ایک انسان ہوں، میری برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ تو اسے مرد بن کر کیوں نہیں مارتے؟ بختیار نے طنز کیا۔ اس کے سامنے جاؤ، سینہ ٹھوک کر کہو تم اسے مارنے آئے ہو۔ تم ہو وہ انسان جس نے ایک عرصے سے اس کی نیند اڑا رکھی ہے، تم نے اس کے پیچھے تعقب کار بھیج رکھے ہیں۔ کہو جاؤ گے اس کے سامنے؟ بولو یہ سب کرو گے؟ اندھیرے میں کھڑا شخص کیس کو گناہوں کی روشنی سے نکال لانا چاہتا تھا۔ یہ روشنی اتنی چکا چوندھ کر دینے والی تھی کہ اس سے نکلنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میں یہی کرنے والا ہوں چچا، میں مردوں کی طرح اس کے سامنے جا کر اس مقام پہ گولی ماروں گا جہاں میرے باپ کو لگی تھی۔ انتقام لوں گا میں، مجھ پہ انتقام لازم ہے۔ بختیار اسے بے بسی سے دیکھنے لگے۔ بیچ سڑک پہ اسٹریٹ پولز کی روشنیوں میں وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، کئی ساتیں چھپ کھا گئیں۔ یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ یہ تم کیا بنتے جا رہے ہو؟ ان کے لہجے میں یاسیت کھل گئی۔ تمہارا حق ہے زندگی پہ، شادی کرو، بچے پیدا کرو، زندگی بناؤ۔ تم اتنے برے تو نہیں تھے۔ میں برا نہ بنتا اگر یہ دنیا میرے ساتھ اچھی رہتی، مجھے برے بنایا ہے تو اب عذاب بھگتیں۔ وہ ضدی بچے کی مانند کہتا آگے بڑھ گیا۔ ایک بار پھر ان دونوں کے قدموں تلے پتے روندے جا رہے تھے۔ وہ دونوں چند قدم ہی آگے آئے گئے ہوں گے جب بختیار نے ایک بار پھر پکارا، شادی کر لو کیس، تمہاری عمر میں سب کر لیتے ہیں۔ یہ ایک تجویز نہیں تھی، کیس جانتا تھا۔ وہ چلتا رہا، رکا نہیں۔ آپ آج 10 منٹ کے اندر دوبارہ مجھ سے شادی کا کہہ چکے ہیں، کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ وہ آگے بڑھ رہا تھا، بختیار وہیں ٹھہر گئے تھے۔ شادی کر لو کیس، فیملی بناؤ، اب یہ خواہش نہیں ضرورت بن گئی ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ اچھا پھر بتائیں کس سے کروں شادی؟ وہ اپنی جگہ کھڑے کھڑے مڑا تھا، آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ وہ آج اچھے موڈ میں رہنا چاہتا تھا۔ اسی لڑکی سے جسے مہدی کمبیر ڈسون کر چکا ہے۔ الفاظ نہیں تھے، زنجیر تھی۔ کیس اپنی جگہ کھڑے کھڑے اسیر ہو گیا۔ آس پاس بہتی ہوا ساکت ہو گئی۔ وہ پلک تک نہیں جھپک سکا، ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا تھا۔ کیس کمبیر کو اپنی زندگی کی سب سے غیر متوقع بات سننے کو ملی تھی۔ تم اس کا ساتھ نبھا سکتے ہو، وہ تمہارے قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہے، اسے ایک موقع دو، خود پہ ذرا مہربان بنو۔ وہ ایک وقت میں وہ تمہارے ساتھ اچھے ٹرمز پہ رہ چکی ہے کیس۔ اب وہ بھی شل تھا، اسے نہیں پتا تھا اسے کیا کہا گیا ہے، لیکن وہ بس سانس نہیں لے سکا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس کے کان سن ہو گئے تھے، سارے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو، زبان حلق سے چپک گئی۔ ہم اچھے ٹرمز پہ نہیں رہے، اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کئی سال چھوٹی ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ او خدایا، یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ جیسے ابھی ہوش میں آیا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کان اب تک سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس میں قباحت ہی کیا ہے؟ وہ سرمئی بالوں والا مرد آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ تمہیں جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو، اگر نہ بھی جانتے ہوتے تو تم مرد ہو، اسے جس طرح چاہو اٹھاؤ بٹھاؤ، جیسے چاہے رنگ میں ڈھال دو۔ وہ بہت چھوٹی ہے یار، ہماری عمروں کا فرق دیکھیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیس جیسے بے بس ہوا تھا، جھنجھلایا تھا۔ اس پوائنٹ پہ اسے واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ مہدی مجھے جان سے مار دے گا، ایک اور بہانہ۔ بختیار مسکرائے اور اس کے عین سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔
اگر مہدی میں اتنی غیرت ہوتی تو وہ اپنی عورت کو چھوڑتا ہی نہیں۔ جو مرد اپنی عورت کو ڈسون کر سکتا ہے وہ اسے کسی غیر مرد کے ساتھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ تم اپنی بات کرو قیس زمان۔ قیس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدم ہوئی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اپنے چچا کو دیکھا۔ عمر رسیدہ آنکھیں جواب چاہتی تھیں، مثبت جواب۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اعتراض پیش کیا گیا۔ مرد کی نظر کا کیا ہے، بدل ہی جاتی ہے۔ اعتراض رد کر دیا گیا۔ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ مہدی کی امانت ہے۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ بھائی ہے یار میرا۔ کون تھا یہ شخص؟ کبھی سرراہ کسی کے قتل پہ پروانہ سناتا تھا اور اگلے ہی پل کسی کی زندگی کی پرواہ کرتا تھا۔ تم مجھے انکار کر رہے ہو قیس؟ کیا میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں؟ انگلی سینے پر رکھے وہ بے یقینی سے کہہ رہے تھے۔ قیس کو ملال سا ہوا۔ آپ میرے لیے قابل عزت ہیں اور مہدی، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کی منگیتر وہ آخری لڑکی بھی نہیں ہوگی جسے قیس اپنائے گا۔ اس نے اپنا ہاتھ بختیار کے کندھے پر رکھا۔ مجھے سمجھیں پلیز، التجاسی تھی۔ وہ تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہے۔ میں اس کے ساتھ کبھی زندگی گزار ہی نہیں سکتا، میرے لیے وہ کچھ اور ہے، مجھے سمجھیں پلیز۔ اس نے بختیار کا شانہ تھپکا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کی رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ بختیار خالی خالی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتے رہا۔ وہ دونوں ان چہروں کے ساتھ نہیں گئے تھے جن کے ساتھ آئے تھے۔ حاکم نواب کا چھوٹا گھر آج واقعتاً چھوٹا لگ رہا تھا۔ ان لوگوں کے لیے جو بڑی حویلیوں میں رہنے کے عادی تھے، جن کے پیروں کے نیچے مخملی قالین آتے تھے اور جسم کو اے سی کی ہوا ٹھنڈک بخشتی تھی، حاکم نواب کے بھائی اور ابا، ان کے نواب بھائی اور جاگیردار ابا۔ بیٹھک میں اس وقت زینیا کے 2 چچا اور دادا بیٹھے تھے جن کے لیے کچن میں چائے تیار کی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ کئی اور لوازمات بھی۔ زینی، ہمارے چچا لوگ آج پہلی بار ہمارے گھر آئے ہیں نا؟ ڈھیلے ڈھالے کرتا شلوار میں ملبوس کونج رازداری سے پوچھ رہی تھی۔ چائے بن کر تھرموس میں بھری جا چکی تھی، اب شامی کباب تلے جا رہے تھے۔ یہ دوسری بار ہے، پہلی بار اسد، حاکم نواب کا 7 سالہ بیٹا، کی وفات پہ آئے تھے۔ اس کے ہاتھ کسی مشین کی طرح چل رہے تھے۔ شٹر شٹر کی آوازیں سارے کچن میں پھیلتی جا رہی تھیں، ساتھ ساتھ زینیا کی آواز بھی۔ جب ہمیں حویلی سے نکالا گیا تھا تب اسد کو بہت برا نمونیا ہوا تھا، ابا کے پاس علاج تک کے پیسے نہیں تھے۔ جانتی ہو ہم اپنا گاؤں چھوڑ کر آخر گوادر ہی کیوں آئے تھے؟ اس کی پشت کونج کی جانب تھی، لہجہ اور ہاتھ مصروف۔ کیوں آئے تھے؟ اس نے پلیٹ سے ڈھیر ساری نمکو مٹھی میں بھری۔ کیونکہ ابا کے پاس کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ اسد کے علاج کا وعدہ کر کے ابا کو ان کے دوست نے یہاں بلایا تھا۔ ہم یہاں آ گئے لیکن اسد کو نہیں بچا سکے، وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا۔ آخری تبصرے میں استضاء تھا۔ یہ اس کی قسمت تھی زینی، اس نے مرنا ہی تھا، چاہے حویلی کے پلنگ پہ، چاہے اس گھر کے فرش پہ۔ کونج کو اس کی بات واضح طور پہ بری لگی تھی۔ ذرا ڈش پاس کرنا، وہ کونج کی بات کو نظر انداز کر گئی۔ اور ویسے بھی جب زینیا کچن میں کام کرتی تھی تب کونج صرف چیزیں ہی پکڑاتی تھی۔ اچھا زینی، یہ بتاؤ، کیا ابا کے پاس بہت پیسہ ہے؟ اسے ایک بار پھر تجسس ہوا۔ زینیا نے سر اس بات میں ہلایا۔ تلے ہوئے کباب ایک طرف رکھے۔ دادا جاگیردار ہیں، گاؤں میں ان کی زمینیں ہیں، شہر میں فیکٹریاں۔ اگر ابا کو ان کا حصہ ملتا تو ہم بیٹھ کر کھاتے، کام کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہمیں حویلی میں کیوں نہیں رکھا جاتا؟ ہم بھی تو نواب ہیں، اور اگر ہمیں وہاں نہیں رکھتے تو خود یہاں کیوں آئے ہیں؟ اسے ایک اور غم لگا تھا۔ ہمیں ڈسون کر دیا گیا ہے، لیکن بشر کو نہیں۔ وہ پکوڑوں کے لیے بیسن نکال رہی تھی۔ دادا کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیویاں، لیکن ان کے یہاں ایک ہی پوتا ہے، بشر، ان کی کروڑوں کی جائیداد کا اکیلا وارث۔ دادا کی 19 پوتیاں ہیں، اگر ان کے بس میں ہو تو ساری کی ساری بشر کے نکاح میں دے دیں اور بس اسے حویلی لے جائیں۔ برتن میں بیسن ڈال کر اب وہ پیاز کاٹ کاٹ کر ڈال رہی تھی۔ آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ بشر دادا کے ساتھ کیوں نہیں رہتا پھر، جب وہ اتنا ہی امیر ہے؟ زینیا کے ہاتھ اس سوال پہ ایک پل کو رکے۔ سالوں پرانا بھولا بسرا واقعہ ذہن کے پردے پہ دوڑ گیا۔ کم عمر بشر کمپرسری کی حالت میں اس کے ابا اور بشر کو اپنے ساتھ جانے کی آفر کرتے دادا۔ تم میرے ساتھ رہو گے بشر، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ جاگیر، یہ سب تمہارے حصے میں آئے گی، تم میرے وارث بنو گے۔ حویلی کے دروازے پہ کھڑے بشر نے ایک نظر ابا کو دیکھا۔ جلا وطن شہزادے کی زندگی کیسی ہوگی وہ جانتا تھا۔
اس نے اپنے ابا اپنے خاندان کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کیا تھا جو اس عمر میں اس کے سارے خواب توڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے بخت میں خود ہی خواری لکھی۔ میں اپنے ابا اور اپنی بہنوں کے ساتھ رہوں گا، مجھے آپ کی زمینیں نہیں چاہیے دادا سائیں۔ وہ حویلی کے زینے اتر کر اپنے ابا کی طرف جا رہا تھا۔ یہ صرف اپنے خاندان کی طرف جانے والے زینے نہیں تھے، یہ عروج سے زوال کی طرف جانے والے زینے تھے۔ وہ ہر عمر میں اپنے خاندان کے لیے قربانی دیتا آیا تھا۔ کیا گھر کے مردوں کو ایسا ہی نہیں ہونا چاہیے؟ یہی تو انہیں افضل بناتا ہے۔ زینی بتاؤ نا، کونج کی آواز اسے حال میں لے آئی۔ خالی خالی نظروں سے اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ بشر نے ہمیں چنا، وہ ہر دفعہ اپنے سکون اور آرام پہ ہمیں ترجیح دیتا ہے، پھر چاہے وہ دادا کی حویلی ہو یا لالا رخ کو چھوڑنا۔ اس نے آہستگی سے کہا۔ سست روی سے کام کرتے ہوئے اب وہ مسلسل سوچوں میں تھی۔ اسے اپنے بڑے بھائی، اپنے دوست کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا ارمان تھا جب ایک آواز پہ بری طرح وہ چونکی۔ زینیا چائے تیار ہے؟ وہ بالاج تھا، موبائل پہ انگلیاں چلاتے ہوئے وہ عجلت میں لگتا تھا۔ زینیا ایک لمحے کے لیے کچھ بول ہی نہ سکی، البتہ کونج وہاں سے ہٹ گئی، دھیرے سے، آرام سے۔ زینیا اب بھی بغیر پلک جھپکے سے دیکھ رہی تھی۔ بالاج اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا، موبائل والا ہاتھ نیچے کر دیا اور آہستگی سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ زینیا کو بے اختیار تشویش ہوئی، وہ عبداللہ کے علاوہ ہر مرد سے یوں ہی غیر آرام دہ ہوا کرتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے بالکل قریب چلا آیا۔ آج پہلی بار زینیا کو اندازہ ہوا تھا کچن کتنا چھوٹا ہے۔ میں نے منگنی کی تصاویر دیکھی ہیں، وہ اس کے قریب کھڑا کہہ رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے زینیا کے چہرے کو دیکھا۔ تم بچپن سے میری فیورٹ رہی ہو۔ وہ خاندان کے وجی مردوں میں سے تھا، لیکن مجال ہے جو ایک ذرا سی بھی کشش محسوس ہوئی ہو۔ تم بہت خوبصورت ہو زینیا۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ زینیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اسے یہ کرنے کے لیے گردن اونچی نہیں کرنی پڑی۔ عبداللہ ہوتا تو الگ بات تھی، لیکن سارا مسئلہ یہی تھا کہ عبداللہ نہیں تھا۔ بالاج نے اس کے بیسن والے ہاتھ دیکھے، پھر اس کا چہرہ دیکھا۔ تم میری فیورٹ تھیں زینیا، ہمیشہ سے اسپیشل اور ریئر۔ وہ دھیما دھیما بولتے ہوئے کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ تمہارے ساتھ عبداللہ کا نام سنتا تھا تو مجھے پتہ نہیں کیوں برا لگتا تھا۔ آج تمہارے نام کے ساتھ میرا نام ہے اور میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ تم ہمیشہ سے میرے لیے ہی تھی۔ وہ مسکرایا، نرم نظروں سے اسے دیکھا۔ تم سے شادی کرنے کی وجہ محبت ہے۔ زینیا کو سانس لینے میں مشکل سی ہوئی۔ وہ صحیح الفاظ غلط شخص سے سن رہی تھی۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا جب کونج بھاگتی ہوئی آئی۔ ادب بشر آ رہے ہیں بالاج بھائی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ بالاج نے سکون سے زینیا کا چہرہ دیکھا۔ میں تمہیں فون کروں گا، اٹھا لینا، تاکید کر کے وہ مڑ گیا تھا۔ زینیا کے دل نے نہ کوئی شور کیا، نہ چہرے کا رنگ بدلا۔ ہاں، اگر عبداللہ ہوتا تو اور بات تھی۔ قاسم کی بلند عمارت خاموشی میں ڈوبی تھی۔ امپلائیز ناراض بھی تھے اور باغی بھی، لیکن کیا قاسم کے مالک کو فرق پڑتا تھا؟ اپنے نیلی دیواروں والے آفس میں گلاس وال کے سامنے لمبے صوفے پہ نیم دراز وہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کبھی وہ کتاب میں لکھے الفاظ پڑھتا، کبھی گردن ترچھی کیے گلاس وال سے نظر آتا اسلام آباد دیکھتا۔ کون سا نظارہ زیادہ حسین تھا، فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ دفعتاً دروازے پہ دستک ہوئی۔ چند لمحے بعد کوئی آتا دکھائی دیا۔ نیلے اور سفید دھاری دار مردانہ 2 پیس میں ملبوس، سانولی رنگت اور سبز آنکھوں والا مہندی کمبیر۔ ہیلو بردر۔ اس کی کھنکتی آواز پہ قیس کو نہ جانے کیوں کل رات اپنی اور بختیار کی ہونے والی باتیں یاد آئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دل بھاری ہونے لگا۔ میں نے سوچا جب تک میں کسی دوسرے ملک نہیں جاتا کیوں نہ اپنے بھائی کی مدد کر دوں۔ وہ میز کی دوسری طرف رکھی پاور چیئر کو گھسیٹ کر گلاس وال کی جانب آ رہا تھا۔ حالانکہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں تھی گرین وونڈ۔ اگر تم آج مجھے اپنا چہرہ نہ دکھاتے تو میرا دن اچھا گزر سکتا تھا۔ اس نے کتاب سے سر نہیں اٹھایا۔ مہدی اب پاور چیئر پہ بیٹھا تھا، انداز میں تجسس بھرے۔ کیا تم واقعی مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو یا بس میرے آگے بننے کی کوشش کرتے ہو؟ میں بہت جلد تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا اور پھر تمہیں یقین آ جائے گا۔ کتاب سے نظریں اٹھا کر مہدی کو تکا۔ آ جائے گا نا؟ مہدی ہنوز مسکراتا رہا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے مار دو، میرے بھائی ہو تم سے مر گیا تو جی جاؤں گا۔ اس نے گویا قسم کھا رکھی تھی کسی بات کا برا نہیں ماننا۔ قیس نے اب کے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مہدی کو اگنور کرنا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں اس سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ نظر چرا رہا تھا۔ کیا اس کے دل میں کوئی کھوٹ تھا؟
اس نے کتاب سینے پہ رکھی، ٹانگیں سمیٹ لیں، مہدی کے چہرے پہ نگاہیں جمائیں۔ دل پہ بے تحاشا بوجھ پڑا تھا، لیکن اس سے یہ سوال کرنا ہی تھا، اگر میں اس عورت سے شادی کر لوں جسے تم نے ڈسون کیا ہے؟ مہدی کی رنگت لمحے 1000ویں حصے میں بدلی۔ بکواس بند کرو کیس، وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا میں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے غرایا تھا۔ لیکن تم اس سے ڈسون کر چکے ہو۔ کیس کے اطمینان میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، البتہ مہدی بری طرح بے چین ہوا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے نائٹ میئر، اب تم اپنے بھائی کی عورت کی طرف دیکھو گے، تمہیں غیرت نہیں آئے گی؟ اس سے پہلے مجھے واقعی غیرت آ جائے، بہتر ہوگا تم اس سے شادی کر لو۔ کیا تم واقعی اس بارے میں سوچ رہے ہو نائٹ میئر؟ اس کا لہجہ بے یقین تھا، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اگر تم نہیں سوچو گے تو مجھے اس بارے میں سوچنا پڑے گا، اور اس بار میں واقعی مذاق نہیں کر رہا، وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ مہدی نے ایک ایک لفظ پہ غور کیا۔ کیس سے کون نفرت کر سکتا ہے؟ وہ بازو سینے پہ باندھے گردن ترچھی کیے مسکرا کر بولا۔ کمبخت اتنا معصوم کیوں لگتا تھا؟ مہدی غصہ، اشتعال اور ڈھیر ساری کوفت دبائے بیٹھا رہا۔ کیس نے دوبارہ اپنی کتاب اٹھا لی تھی۔ کافی دیر بعد حدیبہ کافی رکھ کر چلی گئی تھی۔ مہدی کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور وہ بے تحاشا بور ہو رہا تھا۔ وہ ایکسٹروورٹ قسم کا آدمی تھا، ایسے انسان کے ساتھ کیا بیٹھے جو کتاب سے منہ نکالتا تھا تو زہر اگلتا تھا۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ بالآخر وہ اپنی غیرت کو ذرا دیر کو سلائے، وہ ایک بار پھر بات شروع کر چکا تھا۔ کیس نے کتاب ایک طرف رکھی، پیر سمیٹ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ یہاں اس کونے میں سکون سے پریشان ہونے کے لیے بیٹھا تھا، اور اب یہ سبز آنکھوں والا آدمی۔ یہ کتاب رنگوں کے بارے میں ہے، جانتے ہو مہدی سبز رنگ کس چیز کی علامت ہے؟ وہ ایک پل کو رکا، غور سے اپنے چہرے کو دیکھتے مہدی کو تکا۔ سبز رنگ نحوست کی علامت ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب برے جادوگر مرتے ہیں تو ان کے جسم سے ایک سبز روشنی نکلتی ہے۔ جب جب کہیں نحوست پھیل رہی ہوتی ہے وہاں سبز رنگ کا ذکر ہوتا ہے۔ جب کوئی برا جادو کرتا ہے تب سبز روشنی پھیل جاتی ہے۔ جب کوئی زہر سے مر رہا ہوتا ہے تب اس کا جسم سبز پڑ جاتا ہے۔ جب تالاب جو ہڑ بننے کے عمل میں ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا رنگ سبز پڑتا ہے۔ ویسے مہدی تمہاری آنکھیں بھی سبز ہیں، ہے نا؟ یکدم فضا میں تناؤ بھر گیا تھا۔ مہدی کی آنکھیں اور چہرے پہ حد تک تھی۔ کیس مزید چند لمحے سے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ مہدی نہیں جا سکا، وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا۔ کئی لمحے بعد وہ دھیرے سے اٹھا تھا، صوفے پہ دھری کتاب اٹھائی، ٹائٹل پڑھتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے کتاب چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ 15ویں صدی کے کسی سائنسدان کی سوانح حیات تھی۔ مہدی کو اپنا آپ ہوا سے بھی ہلکا لگا۔ کیا کیس کو حق تھا وہ اٹھتے بیٹھتے ایسے کسی کا دل دکھائے، خاص طور پہ اس سبز آنکھوں والے معصوم شخص کا؟ حاکم نواب کے گھر کی چھوٹی بیٹھک کی فرشی نشست پہ اس وقت حاکم نواب کے بھائی اور ابا بیٹھے تھے۔ سفید کاٹن کے کلف والے جوڑے کندھے اٹھے ہوئے، سپاٹ اور سرد چہرے لیے وہ تین مرد اپنے سامنے بیٹھے اپنے بھائی اور اکلوتے بھتیجے کو دیکھ رہے تھے۔ بسم اللہ، آپ آئے ہیں، سفر کا حوال دیں؟ بشر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بلوچ آج بھی اپنی روایتوں کو قائم رکھتے ہوئے تھے۔ لمبے سفر سے آنے والے سے یوں ہی احوال پوچھا جاتا تھا۔ بس بچہ، صبح نیرن ناشتے کے بعد گھر سے نکلے، زمینوں کا چکر لگایا، پھر ابا سائیں کا حکم تھا آج اپنے بھائی کے گھر آنا تھا، پھر 12 بجے کے بعد گوادر کا سفر شروع ہوا، 5-6 گھنٹے سفر میں لگے۔ یہ تھا سفر، باقی اب تمہارے مہمان ہیں۔ بشر نے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا جیسے ان کی مہمان نوازی کا شرف قبول کیا ہو۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کسی کا شکریہ ادا کرنا بلوچی رواج ہے۔ ہاں پھر بشر، کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ وہ مقامی زبان بلوچی میں بات کر رہے تھے۔ بشر نے مختصر سا احوال کہہ سنایا۔ اس کے چچا حاتم نواب اسے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ظاہر ہے 6 بیٹیوں کے باپ تھے، ان میں سے اگر ایک بھی بشر کے نکاح میں آ جاتی تو وارے نیارے ہو جاتے۔ حال احوال ختم ہو گیا ہے، پھر اب ہم مدعے پہ آتے ہیں۔ سرخ سپیدہ چہرہ اور گھنی مونچھوں والے بشر کے دادا عالم نواب نے اب بات شروع کی تھی۔ اسی اثنا میں بلاج بھی اندر داخل ہوا تھا۔
سب سے پہلے تو حاکم تمہیں تیار رہنا ہوگا، ہم عبداللہ کی منگ کی شادی کسی اور سے کروا رہے ہیں، دادا کہہ رہے تھے، اور حاکم نواب ادب سے سن رہے تھے۔ کسی بھی دن کسی بھی پہر اسے پتہ چل جائے گا اور ساری برادری ہمارے خلاف ہوگی کیونکہ ہم غلط ہیں۔ وہ صرف منگ ہی نہیں، ان کا پیٹ بھی ہے۔ جب ایک لڑکی کا رشتہ کہیں کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ پیچ نامی شرط رکھی جاتی ہے، یعنی اس لڑکی سے پیدا ہونے والی پہلی بیٹی کا رشتہ اس کی ماں کے بھائی یا باپ کہیں کریں گے، چاہے پھر وہ اپنے گھر کے کسی لڑکے سے کریں چاہے باہر۔ عبداللہ دوسرے شہر رہ کر بھی روایت نہیں بھولا، نہ وہ ہمیں بھولنے دے گا۔ یاد رکھنا، ہو سکتا ہے وہ اپنا مجرم اور لڑکی دونوں کو مار بھی دے اور ہم کچھ نہ کر سکیں۔ بلاش تم معاملے کی نوعیت جانتے ہو نا؟ ان کی بھاری گمبھیر آواز پہ بلاش نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر گویا تسلی کروائی تھی۔ زینیا میری عورت ہے، عبداللہ کیا کسی کی جرأت نہیں اس کی بات کرے۔ سارے مرد اب اسے فخر سے دیکھ رہے تھے سوائے بشر کے، اس کی نظریں کھوکھلی تھیں۔ ہاں بشر، اب تم بتاؤ، پہلے تمہاری شادی بلاش کی بہن سے ہوگی، اس کے بعد میں چاہتا ہوں تم حاتم کی بڑی بیٹی سے نکاح کرو، میرے واحد وارث تم ہو، تمہاری جگہ حویلی میں ہے۔ دادا کی تلوار کا رخ اب بلاش کا کندھا تھا۔ یہاں دوسری شادی کوئی بے حد بے ضرر سی بات تھی۔ بلاش اپنی بہن پہ سوتن پڑنے کی بات پہ ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ یہ کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں۔ ہاں اگر غیر خاندان کی لڑکی ہوتی تب بات مختلف تھی۔ بشر نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ آدمی جو اپنے گھر میں دھاڑتا پھرتا تھا اپنے بھائیوں کے سامنے کیسے خاموش بیٹھا تھا۔ خیر اسے حیرت نہیں ہوئی۔ میں دوسری شادی نہیں کروں گا دادا، اس کا لہجہ ادب لیے ہوئے تھا، نہ میں آپ کی حویلی کا وارث ہوں، بلکہ اب تو حویلی کے نرم قالین پیروں میں چھبیں گے۔ عرصہ ہوا ہے، عادت نہیں رہی۔ حاکم اسے تادیبی نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ بشر ہی کون جو سن لے۔ میں اپنے کاروبار کے ساتھ یہیں خوش ہوں، دادا کا جلال ایک بار پھر اونٹ کر آیا تھا۔ یہاں کیا جھک مارو گے؟ رکھا ہی کیا ہے یہاں؟ باپ کو بھی ذلیل کر رکھا ہے اور خود کو بھی۔ اب ضد چھوڑو اور حویلی چلو، یہاں کیا کرو گے؟ بازو ہو تم میرے۔ بشر نے ادب سے ان کی بات سنی، پھر احتجاجیہ مسکرایا۔ وہی کروں گا جو کر رہا ہوں، اور اگر نہیں کر سکا تو مر جاؤں گا اسد کی طرح۔ اس کی آخری بات حاکم نواب کے کلیجے پہ لگی تھی۔ انہوں نے زخمی نظریں اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ بلکہ میں نہیں مروں گا دادا جان، اسد نازک ہوگا، بشر نہیں۔ میں نے جس دن آپ کی حویلی چھوڑی تھی اس دن اپنے اندر کا نواب مار دیا تھا۔ اب میں بس بشر حاکم ہوں، اور میں آخری سانس تک اس حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا، نہ آپ کی پوتیوں سے شادی کروں گا۔ میں آپ کا وہی بازو ہوں جسے آپ نے بغیر کسی ناسور کے کاٹ پھینکا تھا۔ وہ جوان خون تھا، وارث تھا، وہ زینیا نہیں تھا جس پہ ابا ہاتھ اٹھا لیتے، وہ بشر تھا، گھر کا مرد۔ ہاتھ اٹھانے والی بات کرے تب بھی کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھائے گا۔ چند مزید باتوں اور پچھلی رنجشوں کے بعد اب گاؤں کی زمین کی باتیں ہو رہی تھیں۔ حاکم نواب دلچسپی سے سن رہے تھے۔ ان کے اندر کا نواب آج بھی نہیں مرا تھا۔ وہ آج بھی اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ ان کی بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے تھے، آج بھی اپنے دوستوں، کھانے پینے اور ظاہری حلیے پہ پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے تھے۔ بشر کی دکان کا آدھا منافع حاکم نواب کی تعاشی کھا جاتا تھا۔ اپنے بیٹے اور پوتے کو دیکھتے ہوئے دادا کہہ رہے تھے، تجسل کے ٹیوب ویل کے آگے نہیں لے گیا میں نواب صاحب کو، وہاں ہماری زمین ختم ہوتی تھی، اور تجسل سے کہاں ہیں ہمارے اچھے تعلقات۔ بشر نے اچنبے سے انہیں دیکھا۔ معذرت، لیکن تجسل کے ٹیوب ویل سے آگے کئی ایکڑ زمین ہے ہماری، میں خود ہی تو کھاد ڈلواتا ہوں۔ اس کی بات پہ اس کے چچاؤں کے رنگ واضح طور پہ بدلے تھے، یعنی وہ آج بھی جانتا تھا، یعنی وہ اتنا بے خبر نہیں تھا۔ رنگت تو دادا کی بھی تاریک پڑ گئی تھی۔ آج کل ان کی یادداشت اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن ان کے بیٹوں کی یادداشت اچھی تھی، یعنی ان کے بیٹے انہیں دھوکہ دے رہے تھے۔ حاکم نواب نے نظریں چرا لیں۔ وہ ابا کے لائق بیٹے تھے، انہیں نکال دیا گیا۔ حکومت نالائقوں اور غداروں کے ہاتھ آئی تھی، اور زوال اسی دن شروع ہوتا ہے جب حکمران نالائق ہوں۔ دادا جان، زمینوں پہ نظر رکھا کریں، ہمارے پیروں سے زمین کھینچی جا چکی ہے، آپ کی کھینچی جا رہی ہے۔ متغیر ہوتی رنگت والے دونوں چچاؤں نے پہلو بدلا تھا۔ دادا نے بدقت بات سنبھالنی چاہی۔ ہاری لوگ، کسان کہاں بھروسے کے قابل ہیں بچے؟ اب جو بتایا ہم نے مان لیا۔ بظاہر عام لہجہ تھا،
لیکن بشر اس بوڑھے قلعے کا ڈھیر چکنا محسوس کر رہا تھا۔ جو بھروسے کے قابل تھے انہیں آپ نے گھر سے نکال دیا دادا، اب ہاری دھوکہ دیں یا بیٹے سہنا تو پڑے گا۔ کئی سال سے جمع شدہ غصہ، بے بسی اور انتقام آج حساب پورا ہو رہا تھا۔ بشر کی آنکھیں زخمی تھیں، لہجہ تیر کی مانند چبھ رہا تھا۔ اسی لیے تو چاہتا ہوں کہ تم واپس آ جاؤ، لیکن تمہاری ضد ہی ختم نہیں ہوتی۔ بڑے بوڑھوں کی بے بسی۔ میں نکالی ہوئی جگہ پہ دوبارہ واپس نہیں جاؤں گا، اس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ غیظ و غضب کے شکار اپنے باپ کو دیکھا اور مسکرایا۔ میں کھانا دے کر آتا ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ پیچھے سکوت چھوڑ گیا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کا منہ تک رہا تھا۔ کس نے کہاں غلطی کی، سارے کھاتے آج کھل جانے تھے۔ دن ڈھلا تو شام نے اپنے پر اسلام آباد پر پھیلا لیے۔ شام سے رات ہونے میں وقت کہاں لگتا ہے۔ کمبیر محل میں اس وقت رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سنہری سفید ڈائننگ ہال میں اس وقت تمام کمبیرز جمع تھے سوائے انیسا کے۔ سربراہی کرسی پہ بیٹھا کیس، جس نے سادہ سفید کرتا پہن رکھا تھا، وہ شاید کسی جنازے سے لوٹا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے، گندمی چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس کی دائیں بائیں اس کے دونوں چچا بیٹھے تھے، اپنی پلیٹوں میں چمچ چلاتے۔ مہدی کمبیر نے مقصود کے ساتھ والی جگہ سنبھال لی تھی۔ وہ سبز ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، گیلے بال ہاتھ سے پیچھے کو کیے وہ خاموشی اور رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ تم نے کیا سوچا مہدی؟ مقصود کھانے سے ہاتھ رو کے بیٹھے اس سے پوچھ رہے تھے۔ کس بارے میں؟ مقصود نے ہنکارا بھرا۔ تمہاری عورت کے بارے میں۔ اب ہمارے گھر کے مرد اپنی عورت کو ڈسون بھی کرنے لگے ہیں۔ جیسا بادشاہ ویسی بادشاہی۔ کیس پہ طنز کیا گیا، جس کی اسے پرواہ نہیں ہوئی۔ مہدی نے نوالا پورا چبایا، پھر سنجیدہ سبز آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میری عورت آپ سب کا مسئلہ نہیں ہے، میں اسے چھوڑ چکا ہوں، لیکن ایک پل کو رکا۔ سبز آنکھیں کیس کے وجود میں گاڑ دیں۔ کیس کے لیے نہیں، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے ایسا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج پہلی بار اس کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ اس کا لہجہ آج پہلی بار اتنا سخت تھا۔ سلاد زیر دے، ذرا سلاد پاس کرنا۔ ان سب سے بے نیاز کیس نے فرمائش کی تھی۔ نہیں مطلب بندہ اتنا بھی غیر فارمل نہ ہو۔ تم خود شادی کرنا نہیں چاہتے، کیس کو کرنے نہیں دینا چاہتے، تم کیا چاہتے ہو؟ ایک باپ کے لیے گھر میں بیٹھی بیٹی کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ بختیار کی آواز شدت غیظ سے کانپی تھی۔ مہدی نے چمچ پلیٹ میں پٹکا۔ کیس اب ہاتھ بڑھا کر اولیو آئل اٹھا رہا تھا۔ اسے سلاد پہ چھڑک کر کھاؤں گا، زبردست۔ آپ لوگوں کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے جینے کیوں نہیں دے رہے؟ مہدی پوری قوت سے غرایا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں جہاں جاؤں آپ کو مسئلہ ہے، میں جہاں بیٹھوں اٹھوں وہاں مسائل۔ آخر آپ لوگ مجھے سکون سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ اس کی آواز لمحہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی، تنفس بگڑ رہا تھا۔ میری منگیتر نہیں ہے اب وہ، باپ کے گھر بیٹھے یا دوسرا گھر بسائے۔ دونوں ہاتھ میز پہ رکھے وہ کیس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس گھر میں وہ کیس کی بیوی نہیں بنے گی۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتا وہ کرسی کو ٹھوکر مارتا، تن فن کرتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے کسی پہ کسی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ایسے جھگڑے، ایسے مسائل اس گھر کے مردوں کے لیے عام تھے۔ سب اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے، پرسکون سے کھانا کھاتے رہے۔ وہ تو یوں بے نیاز تھا جیسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ دونوں عمر رسیدہ مردوں نے اب اس کا سکون حرام کرنا اپنا فرض سمجھا۔ یہ فش پاس کیجیے گا۔ لو جی، ان کی نئی فرمائش۔ تم کچھ کہو گے نہیں؟ بختیار اب اس سے میدان میں اتار رہے تھے۔ کیس نے آنکھیں گھما کر انہیں یوں دیکھا جیسے کوئی انہونی بات ہو گئی ہو۔ میں کیا کہوں؟ ہاتھ میں پکڑے کانٹے سے اپنی اور اشارہ کیا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھے اس طرح چیخنے چلانے کی ضرورت ہے؟ میں ایک ہی دن بولوں گا، اور جب بولوں گا ساری دنیا سنے گی۔ اس نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں۔ کیا تم اس کی بات مان لو گے؟ کیا تم واقعی اس سے شادی نہیں کرو گے؟ بختیار کو ایک بار پھر خوف لاحق ہوا۔ کیس نے سر جھٹکا۔ آپ کو لگتا ہے میں اس کی وجہ سے انکار کر رہا ہوں؟ میرے انکار کی وجہ کوئی اور ہے۔ کیس کو اس کے مشورے کی عادت ہے۔ آنکھوں کے سامنے سنہری آنکھیں چھا گئیں۔ یوں بھی کسی کی منگیتر سے شادی کرنا ایک غیر مہذب حرکت ہے۔ اس نے جھرجھری لی۔ I am not that mean۔ مقصود نے استزائیہ سر جھٹکا۔ تمہارے قریب جو لوگ ہیں وہ تم سے زیادہ مین اور ہاربل ہیں۔ جاننا چاہو گے مہدی اس شادی سے انکار کیوں کر رہا ہے؟
وہ سرد سی سرگوشی کر رہے تھے۔ کیس نے ٹھہر کر انہیں دیکھا، کانٹے والا ہاتھ پہلو میں گرا دیا۔ اپنی بکواس بند رکھو، بختیار نے چھڑکا تھا۔ ان کی رنگت واضح طور پہ سفید پڑ رہی تھی۔ کیس کے سامنے ان کا راز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس سب کے پیچھے تمہارا دوسرا باپ ہے۔ الفاظ سیسے کی طرح کیس کے کانوں میں پگھل گئے۔ اس کی آنکھیں شوقی انداز میں پھیلی تھیں۔ بختیار کمبیر، یہ انسان نہیں چاہتا کہ مہدی کی شادی اس کی منگیتر سے ہو۔ یہ نہیں چاہتا کہ کیس کمبیر سے اپنی بات منوانا چھوڑ دی جائے۔ یہ تمہیں ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ وہ پھنکارے تھے۔ بختیار شل مردہ آنکھوں سے کیس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ انسانوں پہ اعتبار نہیں کرتا تھا، لیکن جب کرتا تھا تب بدلے میں اعتبار ہی کی توقع کرتا تھا۔ آخر تم کب تک اپنے ڈیئرسٹ چچا سے ایکسپلائٹ ہوتے رہو گے؟ یہ طنز تھا، زہر میں ڈوبا طنز۔ کیس نے بدقت اپنے تاثرات نارمل رکھے اور نظریں اٹھا کر بختیار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا کہ تمہارا دل اس کے لیے نرم پڑ جائے۔ کیس انسانوں پہ اعتبار نہیں کرتا۔ وہ رکا۔ ایک سانس، دو سانسیں۔ آپ پہ کیا ہے؟ الفاظ ادا ہوئے۔ مجھے بدلے میں دھوکہ نہیں ملے گا، ہے نا؟ تسلی چاہی، آس، امید، مان، کیا کیا تھا جو ٹوٹنے والا تھا؟ بختیار نے گردن جھکا دی، شکستگی سے، شرمندگی سے۔ مقصود کی گردن اٹھی تھی، فتح کے خمار سے، جیت کے جنون سے۔ ان سب کے درمیان ایک کیس تھا جس کی آنکھوں میں زخمی پن اترا تھا، کندھے تھکان سے ڈھیلے پڑے، چہرہ دھوکے کے زہر سے سبز پڑا۔ وہ ہرٹ ہوا تھا، شدید ہرٹ۔ یہ ساری دنیا آخر میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ تکان، بس تکان تھی اس کے لہجے میں، آس ٹوٹ جانے کی، اعتبار کرچی کرچی ہونے کی۔ کیس بچے میری بات سنو۔ بختیار بے قراری سے اپنی جگہ سے اٹھے۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، مجھے اکیلا رہنے دیں پلیز۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں آگے بڑھنے سے روکا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئے۔ مقصود مسرور سے اپنے ویل چیئر کا بٹن دباتے باہر نکل گئے۔ کیس مجھے اکیلا رہنے دیں چچا۔ اس نے ایک بار پھر ان کی بات کاٹی۔ چند لمحے بے بسی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ سست قدم لیتے باہر جا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد کیس نے سر کو کرسی کی پشت سے گرا دیا۔ آنکھیں جلنے لگی تھیں، دل میں ملال اترا تھا۔ اس کی رنگت نے چڑھ چکی تھی، وہ شدید ڈسٹرب تھا۔ ساری دنیا آخر میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ وہ ایک بار پھر بڑبڑایا۔ کمبیر محل کی دیواروں نے یاسیت سے اسے دیکھا تھا۔